कानून वापस ले ले। हाँ, कानून वापस ले ले। हमसे वो कागज खोजते हैं, बाढ़ आता है, घर में आग लग जाता है, आदमी का दह के कहाँ चला जाता है, सो उनका कोई पुनाह नहीं रहता है। वो कागज हम नहीं जिसके घर में होगा वो कहाँ से ला करके देंगे। वो मोदी दिखावे अपने 7 पूछ का नाम, हम 9 पूछ का नाम जवानी दिखा देंगे। मेरे घर पर जाके वो देखे, चेक करे मेरे जमीन को, जत्था को 7 पूछ के। मतलब आप कह रहे हैं 7 पुश्तों का नाम आपको मालूम है अपने? मालूम है, हम गिना देते हैं आपको। गिनाइए। वो हमको गिना दे, गिना देते हैं कि मेरा पोता है फैयाज, फैयाज का बाप है फैजान, पोता है फैजान, अब फैजान का बाप है फैयाज, फैयाज का बाप है मौलाना अबुल हसन, अबुल हसन का बाप है शकूर, शकूर का बाप है साहेब जदली, साहेब जदली का बाप है इलाही बख्श, इलाही बख्श का बाप है सुबदल, सुबदल का बाप है फकरुल्ले, फकरुल्ले का बाप है नवाब। मोदी हमको दे अपना तुलुक। मुअज़्ज़ज़ बिरादरान भारत, आप सदा रहें सलामत। आपको याद होगा कि शाहीन बाग आंदोलन को पोस्टपोन होकर 7-8 माह का अरसा बीत चुका है, लेकिन उसकी गूंज अहमियत के साथ अब भी पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ये भी आपको याद होगा कि शाहीन बाग तहरीक की 3 दादियाँ, मुहतरमा अस्मा साहिबा, मुहतरमा सरवरी साहिबा और मुहतरमा बिल्कीस साहिबा शाहीन बाग की दबंग दादियों के नाम से मशहूर हैं। इन तीनों में बिल्कीस दादी को चंद माह पहले अमेरिकी जरीदे टाइम मैगजीन ने इस साल की 100 बाअसर शख्सियात में शामिल किया था। उसके बाद मुहतरमा बिल्कीस दादी ने BBC की तरफ से चुनी गई इस साल की 100 बाअसर शख्सियात में भी मकाम हासिल कर लिया है। इस पर हम सच्चा पैगाम चैनल की जानिब से शाहीन बाग की तीनों दादियों को, खुसूसन मुहतरमा बिल्कीस दादी जी को मुबारकबादी पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी उम्र और सेहत में बरकत अता फरमाए। इस वक्त यहाँ इसके जिक्र और तज़किरे की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हम सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए इसमें जो दावत फ़िक्र है उसकी तरफ तवज्जो दिलाना है। एक तो इसमें गौर व फिक्र की बात यह है कि ऐसे बड़े इदारों की जानिब से एक आम बुढ़िया को क्यों ऐसे बड़े एजाज से नवाजा गया। क्या इल्म या साइंस और जदीद टेक्नोलॉजी के लिहाज से बिल्कीस दादी ने कोई कारनामा अंजाम दिया है? क्या वो मालो दौलत के लिहाज से कोई शोहरत रखती हैं? फिर क्यों वो इतनी पावरफुल बन गई कि एक नहीं बल्कि दुनिया के 2 बड़े इदारों ने इस उमर रसीदा खातून को इस साल की पूरी दुनिया की असरदार और वजनदार औरतों में से एक बाअसर खातून करार दिया। अगर हम इसका जायजा लेने जाएं तो हमें उनका जो कारनामा नजर आएगा वो है प्यारे मुल्क भारत के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, उसकी डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए और मुल्क के संविधान को बचाने के लिए बेमिसाल और तारीख साज प्रोटेस्ट की सरपरस्ती करना। आपको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर उदित राज जो कांग्रेस के भी वो तर्जुमान हैं और वो साबिक रुकने पार्लियामेंट भी रहे हैं, डॉक्टर उदित राज ने साफ तौर से कहा कि इस वक्त आईन को, संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर उतरने की जरूरत है। अब हालात ऐसे आ गए हैं कि मनुस्मृति को लागू करने का उनका ख्वाब और उनकी कोशिशें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और मुल्क का संविधान जिस पर हमें गर्व है, फख्र है, जो हर जात और हर धर्म के मानने वालों को एक जैसा हक देता है, जो इंसानी तकाजा है, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन अब इस प्यारे संविधान को बदलने की शरीयत की जा चुकी है, जिसके लिए अब हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये डॉक्टर उदित राज का बयान है
جو وائرل نیوز کے ایڈیٹر مفتی ہارون ندوی کے مطابق آج ہی یہ بیان آیا ہے، لیکن ہماری دبنگ دادی کو بہت پہلے ہی اس کا علم اور اس کا احساس ہو گیا تھا، اسی لیے وہ پیارے سمویدھان کو بچانے کے لیے کئی ماہ پہلے ہی سڑک پر آ گئی تھیں۔ وہ سخت سردی اور بارش کے موسم میں بھی اپنی ہمت نہیں ہاری تھیں اور نوجوان خواتین اور مظاہرے میں شامل تمام لوگوں کی قیادت کر رہی تھیں۔ انہوں نے شاہین باغ تحریک پر ہر حملے کا نہایت ہی ثابت قدمی، عقل مندی اور حکمت عملی کے ساتھ جواب دیا تھا، اور یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ہر موقع اور ہر محاذ پر یہ ڈٹی رہی۔ دادی جی کا خیال تھا کہ جب ہمارے بچے ہی نہ تعلیمی اداروں میں محفوظ ہیں، نہ سڑکوں پر محفوظ ہیں، اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے پر ان پر تشدد کیا جاتا ہے، تو پھر ہمارے گھر میں بیٹھے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اسی سوچ نے ہمیں گھر سے نکلنے اور سڑکوں پر زندگی گزارنے پر مجبور کیا تھا۔ تحریک کے دوران دبنگ دادیوں نے، بالخصوص بلقیس دادی نے، تمام بڑے چینلوں کے تیز ترار صحافیوں کا سامنا کیا تھا اور بات مدلل طور پر رکھنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ NRC، NPR اور CAA کے خلاف جاری شاہین باغ تحریک نے صرف اپنے ملک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا تھا، اور اس کی گونج امریکہ، یورپ سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں سنی گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ کے نو منتخب صدر مسٹر جو بائیڈن بھی سوچنے پر مجبور ہوئے، اور انہوں نے اس وقت اس متنازع قانون کی مخالفت کی تھی۔ مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے CAA اور NRC کو انڈیا کی طویل سیکولر اور جمہوری روایات کے خلاف قرار دیا تھا۔ معزز شائقین سچا پیغام، یہاں ہمیں غور کرنا اور سمجھنا چاہیے کہ دو عالمی اداروں کی طرف سے دبنگ دادی کو جو اعزاز دیا گیا اور ان کی جو ہمت افزائی کی گئی، اس میں صرف دادی ماں کو سپورٹ نہیں ملی ہے بلکہ ان تمام پوتوں اور پوتیوں کو بھی سپورٹ ملی ہے جو ان کے کاز میں ان کے ساتھ تھے، چاہے وہ دلی شاہین باغ میں ہوں یا ہم جیسے پوتے آندھرا میں ہوں یا انڈیا کے کسی بھی شہر کے شاہین باغ پروٹیسٹ میں ہوں، سب کو عالمی سپورٹ ملی ہے۔ جب عالمی طور پر ہم بھارتیوں کو NRC اور CAA کے خلاف سپورٹ ملی ہے تو ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ معزز سامعین اعظام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی 4 دن پہلے مدراس ہائی کورٹ نے NRC اور CAA پروٹیسٹرز کے حق میں ایک بہت ہی شاندار فیصلہ سنایا ہے۔ مدراس ہائی کورٹ نے حال ہی میں 2 CAA NRC مظاہرین کے خلاف درج FIR کو خارج کر دیا۔ کورٹ نے کہا کہ عرضی گزاروں نے شہریت قانون یعنی CAA اور NRC کے خلاف پرامن مظاہرہ کیا تھا۔ لائیو لا کی رپورٹ کے مطابق عدالت نے کہا ویسے تو FIR درج کرنے کو صحیح ٹھہرانے کے لیے بادی النظر میں ثبوت ہیں، لیکن ہمارا ماننا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جگہ پر کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا تھا۔ ججمنٹ کے اس طویل مضمون میں جج نے یہ بھی کہا کہ اس قانون کے خلاف ملک بھر میں مختلف طبقوں نے مظاہرہ کیا تھا۔ چونکہ مظاہرہ پرامن تھا، یہاں تک کہ FIR میں بھی کسی تشدد یا ناخوشگوار واقعے کا ذکر نہیں ہے۔ جج نے کہا کہ میرا ماننا یہ ہے کہ اسے لے کر کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس FIR کو خارج کرنے سے انصاف کی تکمیل ہوگی۔ اس بنیاد پر کورٹ نے FIR کو خارج کرتے ہوئے ملزمین کو بری کر دیا۔ معزز سامعین اعظام، CAA اور NRC کے خلاف کیے گئے پرامن مظاہرے پر مدراس ہائی کورٹ کے اس شاندار فیصلے سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور سبق بھی ملتا ہے۔ سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی پروٹیسٹ کریں تو بالکل پرامن طریقے پر کریں۔ مار پیٹ، توڑ پھوڑ، دکانوں کو لوٹنا، مکانوں کو جلانا، ایسا کسی قسم کا کوئی تشدد نہ ہونے پائے۔
اور اس پر بھی خاص نگاہ رکھی جائے کہ کہیں کوئی شرپسند ہمارے مظاہرے میں گھس تو نہیں آیا ہے۔ اگر ہم مظاہرے کو پرامن بنائیں، اس کے باوجود ہمارے خلاف FIR درج ہو جائے تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ایسی FIR کو کورٹ خارج کر دے گی۔ اور شاہین باغ کا مظاہرہ اور احتجاج بھی پرامن ہی ہوا تھا، اسی لیے وہ کامیاب ہوا اور مقبول ہوا۔ حالانکہ کئی شرپسندوں اور آوارہ لوگوں نے شاہین باغ کے مجمع میں گھس کر شرپسندی اور تشدد پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر شاہین باغ کی شاہین صفت خواتین نے بڑی ہمت سے کام لیا اور حکمت سے بھی کام لیا اور تشدد کے ان تمام منصوبوں کو بڑی حکمت عملی اور سنجیدگی سے ناکام بنا دیا۔ مدراس ہائی کورٹ کے فیصلے سے ہمیں حوصلہ یہ ملتا ہے کہ جب بھی عوامی مسائل میں احتجاج کی ضرورت پیش آئے تو احتجاجی مظاہرے سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے، جس سے ہمیں نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ ہمیں احتجاج میں حصہ لینے سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں شاہین باغ تحریک کی علم بردار دبنگ دادی کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور ان کا وہ بہادرانہ بیان پیش کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے اس وقت دیا جب ٹائم میگزین کے سروے کے مطابق اس سال کی دنیا کی 100 بااثر شخصیات میں ان کا شمار کیا گیا اور اس کے بعد ان سے انٹرویو لیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کرونا کے ماحول کی وجہ سے احتجاجی مظاہرے کو ملتوی کیا ہے، ختم نہیں کیا ہے بلکہ ملتوی کیا ہے۔ دھرنے سے کسی نے ہم کو نہیں اٹھایا، بلکہ کرونا مسئلے کی وجہ سے احتیاط کرنے کی غرض سے ہم خود اٹھے ہیں، اور ہمیں اس بات پر دکھ ہے کہ ہمارا کام پورا نہیں ہو سکا، بیچ میں کرونا آ گیا۔ میرا نام اس سال 100 بااثر شخصیات میں آ گیا، اس پر مجھے خوشی تو ہے، مگر پوری خوشی مجھے اس وقت ہوگی جب ہمارا کام پورا ہوگا اور یہ NRC اور CAA ختم ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ محترمہ دادی جی نے کہا، پہلے ہم کرونا سے لڑیں گے، پھر جب یہ ماحول ختم ہوگا تو دوبارہ ہم CAA سے جنگ کریں گے۔ معزز سامعین عظام، جب ایک 82 سالہ بوڑھی خاتون کالے قانون کے خلاف دوبارہ جنگ کرنے کی بات کر رہی ہیں، ایک بار پھر احتجاج کو کنٹینیو کرنے کا جذبہ ظاہر کر رہی ہیں، مردوں کا کیا احساس ہونا چاہیے اور خصوصاً جوانوں کا کیا جذبہ ہونا چاہیے؟ آپ کمنٹ باکس میں اپنا جواب اور اپنا جذبہ ظاہر کریں گے۔ میں ایک بار پھر ہماری طاقتور، بااثر جوانوں کا جذبہ رکھنے والی دادی ماں کی اولو العزمی، ان کی بہادری اور ثابت قدمی کو سلام کرتا ہوں، اور اپنے بھارتی بھائیوں اور بہنوں سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے دیش کی خوبصورت رنگا رنگی جمہوریت کو بچانے کے لیے ہم ویسی ہی قربانیاں دینے کے لیے ہر وقت تیار رہیں جیسی قربانیاں اپنے بھارت کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے دی ہیں۔ بھارت زندہ باد، بھارتی سمویدھان زندہ باد۔